गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट बिलाल खान और आप सबको मॉर्निंग स्पॉट में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और चेहरे पे जो मुस्कुराहटें हैं, अल्लाह ताला इन मुस्कुराहटों को हमेशा कायम और दायम रखे। और हमेशा हम दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से किसी ऐसे टॉपिक का आगाज़ किया जाए सुबह में जो आगाज़ होता है कि जिससे आप लोगों को एक फ़ौक़ियत हासिल हो, आप लोगों को जो बेहतरीन दिन गुजारने की एनर्जी होती है वो हम यहाँ से 1 घंटे के अंदर दे सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी मैं समझता हूँ। जो हर घर के अंदर मसाइल होते हैं लेकिन उनको एड्रेस करने वाले लोग, उनको सुनने वाले लोग, उनको समझने वाले लोग वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर इस तरह के जो लोग होते हैं जो इन मसाइल में घिरे होते हैं, जिनकी निशानदही अब से मैं कुछ देर के बाद करूँगा, इन मसलों को जब वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं, तो वो और इंतहाई कदम की तरफ चले जाते हैं। और उस इंतहाई कदम का ताल्लुक़ इसी माह से है। इस महीने के अंदर उसकी रोकथाम के लिए कोशिशें की जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त ज़हनी सेहत की। ज़हनी सेहत वो पहलू है जो आपके जज्बात, आपके ख़यालात, आपके एहसासात की अक्कासी करता है। अगर वो सेहत आपकी बेहतरीन है तो आपके जज्बात भी, ख़यालात भी, एहसासात भी सब परवान चढ़ते नज़र आएंगे, ऊपर जाते नज़र आएंगे। यू फील वेरी हैप्पी व्हेन समबडी सीज़ यू। लेकिन अगर ये जज्बात, ख़यालात, एहसासात पस्त पड़ते जाते हैं, बेशक कोई पहचाने या ना पहचाने, आपको अंदरूनी तौर पर ये महसूस होने लगता है कि आप कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको तन्हाई पसंद जो है वो होना पड़ता है, आपको तन्हाई पसंद आने लगती है। तमाम चीज़ें हैं कि किस तरह से जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखा जा सकता है। और ज़हनी तौर पर अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो इस चीज़ का कैसे पता चल सकता है। ये तमाम चीज़ें आज हमने इस अपने प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करनी है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ जो एक पैनल बैठा हुआ है इस वक्त, वो आपकी रहनुमाई भी करेगा। और मेरे बड़े अच्छे ये दोनों पैनलिस्ट हैं और मेरी एक कॉल के ऊपर अपनी ज़िंदगी का मसरूफ़ तरीन जो वक्त है उसमें से एक हिस्सा निकाल कर यहाँ पर ज़रूर आते हैं। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं सना फारूक साहिबा। सना, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो आज हम जिस टॉपिक पे, जैसे आपने बात की कि हम ज़हनी सेहत के हवाले से बात करेंगे, तो आई थिंक दैट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसके बारे में आगाही फैलाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो माइंड साइंस काउंसलर हैं और काउंसलिंग करती हैं, बिहेवियरल थेरेपीज़ जो है वो मल्टीपल करती हैं और मल्टीटास्किंग भी हैं साथ साथ। और मुझे तो आज पता चला कि वो मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो आरजे भी हैं, रेडियो जॉकी भी हैं, उस पर प्रोग्राम भी करती हैं। लोगों को जो काउंसलिंग चाहिए होती है वो काउंसलिंग मुख्तलिफ वेज़ के अंदर दे रही होती हैं। अनम अली हमारे साथ मौजूद है। अनम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माय साइड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी बिलाल, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। अब आप दोनों आ चुके हैं और अब मेरा काम जो है वो सिर्फ इतना रह चुका है कि मैंने सवाल करना है। और जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि रोज़ाना आप लोगों की थेरेपीज़ हो रही होती है कि किन मसाइल से दो चार है। मैं ज़रा एक बेसिक क्वेश्चन से आगाज़ कर लेता हूँ क्योंकि इस वक्त स्क्रीन के पर्दे के उस तरफ जो शख्स बैठा हुआ है जो आपको सुन रहा है, और ये पता चल चुका है कि भाई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, माइंड साइंस काउंसलर मौजूद है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवालात आ रहे होंगे। मैं ज़रा बड़े बेसिक स्टार्ट करता हूँ। मेंटल हेल्थ क्या है, लोगों को इसके बारे में ज़रा सा टू लाइनर बताएं और कितनी ज़रूरी है। सना, देखिए, हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत आम है कि हम अपनी जो फ़िज़िकल हेल्थ है उसको तो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, मगर जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसका कंपोनेंट हम कहीं ना कहीं वो निगलेक्टेड है, कंपोनेंट जो है। तो ज़हनी सेहत, जैसे आपने कहा कि है क्या, इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना लोगों की, आम जो हमारे लोग हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़हनी सेहत बेसिकली ये कि आप अपने रोज़मर्रा के काम अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप एक अच्छा एहसास लेके सारा दिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो, ठीक है, आपके अंदर ये एबिलिटी हो कि जो भी डेली बेसिस के चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकें और एक कम्युनिटी में एक बेहतर तरीके से अपना पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें। सो दैट्स बेसिकली मेंटल हेल्थ। जहाँ बात आती है कि हम कब ये समझ सकते हैं कि ये दैट इज़ समथिंग कि मेंटल हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही किसी बंदे की, या वो एक अच्छी मेंटल हेल्थ का में नहीं है, स्टेट में नहीं है, तो वो हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि वो अपने डे टू डे फंक्शंस जो हैं उसमें दे आर नॉट एबल टू डू दैट।
ٹھیک ہے، وہ ان کے اندر یہ ٹینڈنسی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے عام جو چھوٹے موٹے کام ہیں اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اپنے ڈیلی روٹین کے کام کرنا، وہ ساری چیزیں ان کے لیے کرنا پاسبل نہیں ہوتی. تو یہاں سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں دیر از سم تھنگ رانگ ود دیم. ٹھیک ہے. انم یہ بھی جاننا چاہوں گا، یو ڈو موسٹ آف دا ٹائم کاؤنسلنگ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے اگر بات کی جائے تو یہ تھیراپی کس طرح سے کام کرتی ہے؟ اور مینٹل ہیلتھ کو میں نے بڑا ایلیبوریٹ کیا ہے انہوں نے، ثنا نے، تو مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کی تھیراپیز ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اچھا، جیسے انہوں نے بات کی، انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے یا ہمیں نہ معلوم ہو، ہمارے اطراف کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے جو رویے ہیں، بیہیویئرز ہیں، وہ تھوڑے سے مختلف ہو رہے ہیں، اب نارمل ہو رہے ہیں یا ویسے نہیں ہو رہے جیسے یوزولی ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر میرا خیال ہے جو پہلا سٹیپ ہے آپ کا، وہاں پر ہی کاؤنسلنگ شروع ہو جانا چاہیے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب کلائنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو یا تو وہ ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ ان کو ریفر کر رہا ہوتا ہے کہ اب ضرورت پڑ گئی ہے. اور پاکستان میں اس چیز کو مجھے لگتا ہے ابھی تھوڑا اور وقت لگے گا مزید اس کی اویئرنیس ہونے میں، کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ ایکچولی ہے ہی پہلا سٹیپ. تاکہ اگر آپ کو خود محسوس ہو رہا ہے تو بھی آپ کاؤنسلر سے جا کر یا بیہیویئر تھراپسٹ سے جا کر بات کریں کہ میرے رویے میں فرق آ گیا ہے. پہلے میں لوگوں سے گلتا ملتا تھا، اب ایک دم سے میرے اندر یہ فرق آ گیا ہے کہ میں آئسولیشن میں چلا گیا ہوں. پہلے مجھے روشنی اچھی لگتی تھی، اب اچانک سے میرے کمرے کے جو پردے ہیں وہ اندھیرے میں چلے گئے ہیں. پہلے میں بات بات پہ روتی نہیں تھی لیکن اب مجھے ذرا سی بات پر رونا آ رہا ہے. پہلے میں اتنی چڑچڑی نہیں تھی، میرے موڈ سوئنگز نہیں تھے. اب ہمارے یہاں ایک بہت کامن بیہیویئر ہے کہ اگر ہمارے رویے تبدیل ہو رہے ہیں تو ہم فوراً سے اس کو کسی سچویشن کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ کیونکہ شاید میں نے آج یہ کر لیا تو اس لیے میرا موڈ بدل گیا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے آج کل میرا موڈ ایسا ہے. جبکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا. کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں خود ایز کاؤنسلر لوگوں کو یہ ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے ڈائگنوسس کے لیے کہیں جائیں نہ جائیں، کسی اوتھینٹک کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں جو کلینکلی آپ کو ڈائگنوز کر کے بتائے کہ یس، بہت بار بہت سارے ایسے بیہیویئرز میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اگر ہم بر وقت ان کو ٹھیک کر لیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور کاؤنسلنگ اور گفتگو، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کے جذبات کیسے ہو رہے ہیں، اور یہ تبدیلیاں کب سے آنا شروع ہوئیں، اگر ان کو ہم وقت پر ڈیل کر لیں تو آپ یقین کیجئے کہ بہت سارے جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں زندگی کے، اس کے ہونے سے پہلے ہی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو آئی تھنک اف یو آسک می سمپل انداز میں تو کاؤنسلنگ ہی پہلا سٹیپ ہے تاکہ آپ کو ادویات تک جانے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ ہی پہلا اسٹیپ ہے. سر آج کل جب آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے پیشنٹس اور وہ آپ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور پھر دل کھول کے رکھ دیتے ہوں گے کہ یہ مسائل ہیں، اکثر ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو رو دیتے ہوں گے باقاعدہ طور پہ سیشنز کے دوران. زیادہ تر ڈپریشن کی وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں آپ کے؟ دیکھیں، کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو ہوتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. سم ٹائم ایک پرسنالٹی کریکٹرسٹکس بھی ہوتے ہیں کچھ کسی انسان کے. اس کے علاوہ ان کے کچھ فار ایگزامپل کسی کو فزیکل ڈسیبلٹی کی وجہ سے کچھ ڈپریشن کے سمٹمز اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا کمپوننٹ ہوتا ہے فزیکل ڈسیبلٹی دیٹ از ناٹ ان یور کنٹرول، جس کے وجہ سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر کچھ ایسے اسٹریسرز ہیں جو انوائرمنٹل اسٹریسرز ہیں، لائک جیسے جاب لاس ہے، ٹھیک ہے، جاب کا نہ ہونا ہے، اس طرح کے ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں. تو مختلف ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے لائک اکیڈمک ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، ریلیشن شپ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. سو اس طرح کے مختلف ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. مگر یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی پرسن کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ سائیکوٹک بریک ڈاؤن ان کا ہو جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سچویشن کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں اور ان کے اندر مطلب کون سی ایسے کریکٹرسٹکس ہیں جو ان کی پرسنالٹی میں ہیں آلریڈی، جینیٹک ڈسپوزیشن کون سے ڈس آرڈر کی ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ فیملی میں موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ڈپریشن چلتا چلا آ رہا ہے، انزائٹی چلتا پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ وہ ڈپریشن کے اندر ہے، یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بڑا ٹریگر کرتی ہے چیز تو وہ نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے. سم ٹائم دے آر ود اویئرنیس، اگر وہ اس کے بارے میں آلریڈی ان کی آگاہی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، تو دے آر ایبل ٹو پک دیٹ کہ وہ ڈپریشن سے سفر کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں. سم ٹائم وہ چیز ان کے لیے اتنی ڈیفیکلٹ ٹو مینیج ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر کسی کنسلٹنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے. صرف اس سچویشن کے اندر ایسا ہوتا ہے جہاں پر آپ کو آگاہی ہے.
مگر بہت سارے ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر لائک جیسے کہ انٹیریئر سندھ کا آپ علاقہ لے لیں, وہاں پہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں سوسائڈ کے, ڈپریشن کے, انزائٹی کے, سائیکوسس کے, جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایگزیکٹلی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. اگر وہاں پہ کوئی سائیکوسس کا کیس ہوگا تو دے ول ٹیک دیٹ پرسن ٹو دا مولوی اور اس کا دم درود وغیرہ کرانا. یہ ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بڑی آپ لوگوں سے التجا ہے, ریکویسٹ ہے, یہ جو ڈھونگی بابے ہیں نا, ان بابوں سے اگر آپ گریز کریں تو شاید بہت ساری چیزیں آسان سوچتی ہیں. بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں بھائی آپ پر جادو ٹونا ہوا ہے, کوئی نظر بد ہے, کسی نے جو ہے وہ سفلی کرا دیا ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہے, وہ ساس بہو کی لڑائیاں, نندوں کی لڑائیاں, وہ تم سے جلتی تھی. اس طرح کا مائنڈ جو سیٹ ہے اور ایک پرسیپشن بنا دیا جاتا ہے, آپ لوگوں کو کتنا مشکل ہوتا ہے جب پیشنٹ سامنے آ کے بیٹھتا ہے اور وہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے کہ مجھے ڈپریشن پتہ ہے کس لیے, میری نند مجھ سے جلتی ہے, مجھے ڈپریشن اس لیے کہ میری ساس مجھ پہ جو ہے نا وہ نظر رکھتی ہیں اس طرح. تو میں انٹرسٹنگلی ایک بات بتاؤں, مجھے کئی بار ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہم خود سے نہیں کر سکتے کہ از اٹ ایکچولی مائی ڈپریشن اور یا یہ میرا اسٹریس یا انزائٹی ہے. مجھے ایسے بھی بہت دفعہ لگتا ہے کہ آج کا 10 سال کا بچہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنی اماں کو سن رہا ہے. تو لوگوں کو اس سے پہلے کہ ہم اتنی آگے کی یہ بات بتائیں, پہلے تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کے ساتھ جو کیفیات ہو رہی ہیں وہ ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے یا اسٹریس ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اب تو پاکستان میں آپ کو بہت ساری جگہوں پر کلینکل سائیکالوجی کے سائیکالوجسٹ موجود ہیں, کاؤنسلرز موجود ہیں, بہت سارے ایسے اوتھینٹک ادارے موجود ہیں. اسپتال میں ایسے آپ کو ایک کال پر موجود ہیں جو کہ آپ کو پراپر سپروائز کر سکتے ہیں, اور جب وہ آپ کو کلینکل اسیسمنٹ کے بعد بتا دیں کہ یس یو ہیو ڈپریشن, تب آپ یہ کہیں. ڈپریشن اٹ سیلف ایک اتنا ٹاکسک ورڈ ہے کہ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہماری گھر میں بیٹھی ایک عورت کے گھر اگر ماسی نہیں آ رہی ہے کام کرنے تو وہ کہے گی کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. آئی مین پلیز اسٹاپ سیئنگ دس, بیکاز یہ ایگزیکٹلی اتنا کامن کر دیا آپ نے اس ورڈ کو, اور یہ بہت ایک سیریس تکلیف ہے. انفیکٹ ڈاکٹر صاحبہ مجھ سے بہت بہتر انداز میں بتائیں گی کہ جو لوگ ڈپریشن سے سفر کرتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر کیا کیا کیفیات آتی ہیں. تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کہ کیا واقعی میں جس کو ہم ڈپریشن سمجھ رہے ہیں وہ ڈپریشن ہے بھی یا نہیں. اس میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے بات کہی کہ ہم جیسے بات کرتے ہیں مائنڈ سائنس از آل اباؤٹ ویلنس, ویل بینگ, کہ آپ کتنے مائنڈ فل ہیں. تو وہ صرف کہہ دینے سے مائنڈ فلنس نہیں آتی, آپ کو یہ شعور بیدار کرنے کے لیے بھی ایک سٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا. کاؤنسلر کے پاس جا کے اس سے بات کرنی پڑے گی. کیا پتہ کہ جب آپ اس سے گفتگو کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ جی جو تکلیف مجھے ہو رہی تھی نہ تو وہ مجھے کسی نے میرے اوپر جادو کیا ہے, نہ ہی وہ ڈپریشن کے علامات ہیں, وہ محض کچھ ایسے معاملات تھے جس میں مجھے شاید حل نہیں مل رہا تھا. تو کاؤنسلر نے یا بیہیویئرل تھراپسٹ نے مجھے اس کا ایک اور وے آؤٹ نکال دیا. کئی بار کیا ہوتا ہے نا, ایک اور چیز کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہم سب کی جو ایک مینٹل کیپیسٹی ہے, ذہنی وسعت ہے, وہ ضروری نہیں کہ سیم ہو. بالکل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بہت ملٹی ڈائمینشنل سوچتا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا ذہن جو ہے وہ اتنا آگے اس کو نہیں سمجھ آتا ہو, وہ ایک یا دو بار کے بعد ہم یہ کہہ دیتے ہیں بڑے آسانی سے. لیکن آئی فیل سم ٹائمز پٹی کہ لوگوں کے پاس ان کے پاس کیپیسٹی ہی اتنی ہے, ادھر وہ یہ سوچیں گے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا, ادھر وہ یہ سوچیں گے کہ مجھے ڈپریشن ہے, یا ادھر وہ یہ سوچیں گے کہ شاید نظر لگ گئی ہے, یہ بات میں نے اس کو بتا دی تھی. دیر از پوائنٹ 4 بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو شاید کاؤنسلر یا بیہیویئرل تھراپسٹ ہیلپ کر دے. اور یہ چیز میں واضح بتا دوں کہ ڈپریشن سب کو نہیں ہوتا. ڈپریشن کیسے ہو رہا ہے, اگر آپ کی ایک کیفیت 2 ہفتے تک لگاتار ہے تب بھی میں کہوں گی کہ پہلے جا کے اپنا کلینکل کنسلٹنسی کروائیں. جب آپ کو ڈائگنوسس میں آ جائے, اسیسمنٹ میں آ جائے, تو آپ یہ کہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے. کیونکہ ڈپریشن کے جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہاں, جو ڈے ٹو ڈے بیسس کی آپ کی انزائٹی ہے, اسٹریس ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس میں تھوڑی سی یہ آسانی ہو جاتی ہے بلال کہ وہ چیزیں تھوڑی سی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں مینیجیبل ہوتی ہیں. کیونکہ ڈپریشن کے لیے تو پھر آپ کو پراپر ادویات, پراپر تھراپی, اٹس لائک کہ وہ کانسٹنٹلی آپ کا ایک تعلق بنتا ہے پھر آپ کے پریکٹیشنر کے ساتھ, آپ کی ادویات کے ساتھ. تو لوگوں کو تھوڑا سا یہ بھی پتا ہو, ایسا نہیں ہے کہ بچے کے ایگزامز ہو رہے ہیں تو چھوٹا سا بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ڈپریشن ہو گیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ, اور اس کو اتنا کامن بھی نہ کریں انٹل انلیس آپ کو کوئی ماہر نفسیات نہ بتا دے. چلیں, ایک سوال اور ہے لیکن مجھے کمرشل بریک کی طرف بھی جانا ہے. ثنا کی طرف بھی سوال چھوڑے دیتا ہوں میں, بریک کے بعد آ کے آپ جواب ضرور دیجیے گا اس کا. کیا احساس کمتری جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ بھی اٹ لیڈس ٹو ڈپریشن,
یا نہیں؟ اس کا بھی آپ نے ایک جواب دینا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسیکیور ہوتے ہیں دوسروں کی پرسنالٹی سے. یا تو میں دیکھتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو انسپائر ہو جاتے ہیں یا انسیکیور ہو جاتے ہیں. یہی میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر. تو جو انسیکیورٹی ہوتی ہے کیا وہ بھی ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہے یا نہیں؟ یہ اس کا جواب آپ کو ایک بریک کے بعد ملے گا.